नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। शायद नाज़रीन आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि साउथ एशियन कम्युनिटी की अगर बात की जाए कनाडा के अंदर तो लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा है तो आपको लगता है कि सारा माशरा और सब निज़ाम अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मैंने कहा कि आप इत्तफ़ाक़ करेंगे ज़ाहिर है वो लोग कि जो माशरे का मुशाहिदा रखते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो कनाडा में साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर जो है वो सीरियस मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। मामला जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सेंसिटिव है, लेकिन हमें इस पे बात करना होगी। और जब हम देखते हैं कि जो बढ़ता हुआ डिवोर्स का रेट है, एक तरफ तो हम उसको इस निगाह से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी तलाक हो रही हैं और इतना माशरे में डिवोर्स हो रहा है, क्या बनेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो उसकी दूसरी तस्वीर है, जो दूसरा रुख है, वो शायद जो डिवोर्स है वो उस मसले का हल भी बन रही है कि जिसकी वजह से फ़र्स्ट प्लेस के अंदर आपका बेटा या आपकी बेटी ऐसी मुश्किल का शिकार हो गई कि जिसके बाद जो है वो डिवोर्स ही उस चीज़ का मदावा था। हम यहाँ पे कनाडा आ गए, अमेरिका आ गए, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आ गए, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बच्चों के लिए आ गए, बच्चे पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद जब बारी आई उनकी शादियों की, तो हमने अपना रोल किस तरह प्ले किया या किस तरह प्ले कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मसाइल क्या हैं। अगर आपको इन चीज़ों का इदराक नहीं है तो आज के शो से आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अतराफ़ में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो बेतहाशा मुश्किल से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे किस किस तरह के इश्यूज़ हैं। जब आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपको भी हैरत और ताज्जुब होगी और इस हवाले से आप जान सकेंगे कि आपका रोल अपने बच्चों की परवरिश में और ख़ास तौर पर जब बारी आएगी उनकी शादी के हवाले से तो क्या होना चाहिए। इस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सादिया खालिद साहिबा, हम वी ऑर्गेनाइजेशन से। जी सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम उवैस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का, अपने प्रोग्राम में और मौका देने का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और देखिए जो आपका काम है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं हैं, अब आपकी टेबल के ऊपर या आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह के इतने सारे मामलात आते हैं कि आप माशरे को बिल्कुल दूसरी निगाह से देखती हैं और लोग जो है वो अपने अपने घरों में अपने अपने खुशी के लेवल के लिहाज से माशरे को गेज कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे जो है वो शादियों के हवाले से और बढ़ता हुआ जो डिवोर्स रेट है उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या वाक़ईतन हालात इतने अजीब से हैं? देखिए, मैं जैसे अभी आपने वैसे बात कही है कि मैं तो मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है क्योंकि मेरे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं ख़वातीन के साथ, लड़कियों बच्चियों के साथ, बहुत कम उम्र 19 साल तक की बच्चियों के साथ, 19 साल की उम्र से लेके आप समझेंगे 40 साल की उम्र तक की औरतों के साथ जो मामलात होते हैं उससे मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हालात बहुत अच्छे हैं, घरों में सब बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर एक मोहल्ले में 10 घर मौजूद हैं और उन 10 घरों में हमारी कनाडा की नेबरहुड में उन 10 घरों में 6 साउथ एशियन जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान हैं वो रिहाइश पज़ीर हैं, तो उन 6 में से आपको 4 घरों में ऐसे ही मामलात नजर आएंगे जो बज़ाहिर तो आपको नहीं नजर आता, लेकिन अब चूंकि मेरा मामला इस तरह का है कि मेरी रोजमर्रा मुझे इन्हीं चीजों से पाला पड़ता है और मुझे हालात से मैं इतनी बाखबर रहती हूँ कि शायद मैं बहुत जल्दी उसको रिकग्नाइज कर जाती हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ सही नहीं है। बातचीत में खवातीन से जब मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनकी बातों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कैनेडियन कम्युनिटी में जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन खानदान रह रहे हैं उनमें बहुत सारे मसाइल जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे शुरू में कि तलाक़ें हो रही हैं और राइज हो रहा है डिवोर्स रेट जो है, उनकी वजूहात भी शायद हमें इन्हीं यहाँ पे बहुत नज़र आती हैं। और मैं पाकिस्तान के बारे में तो इतना नहीं जानती क्योंकि हमें बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान को छोड़े हुए, लेकिन अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा एग्जेजरेट भी कर दूं तो भी मैं ये कहने में बचाने दूंगी कि शायद यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा हालात ख़राब हैं ख़वातीन के और ख़ानदान का। जी देखिए, आपने कहा कि अगर 6 फैमिलीज़ हैं गली में साउथ एशियन कम्युनिटी की तो 6 में से 4 के घरों में मसाइल हैं,
یعنی اگر 4 میں مسائل ہیں تو 2 میں تو زیادہ مشکل مسائل ہوں گے، 2 میں مسائل ابل رہے ہوں گے، لیکن اگر 6 کو بھی 6 میں سے 4 کا بھی نمبر آپ لیں تو آپ بہت بڑی پرسنٹیج کی آپ بات کر رہی ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں ڈیورس کے حوالے سے، کیونکہ جب یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ایونچولی بعض اوقات یہ ڈیورس تک بات جاتی ہے، تو تھوڑا سا آپ بتا سکیں گی کہ کون سے ٹاپ 3 ایشوز ہیں جو ان گھروں میں نظر آ رہے ہیں جن کی وجہ سے گھر جو ہے وہ ٹوٹ جایا کر رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے وہ سب سے پہلے سب سے جو پہلا میں آپ کو بتاؤں وہ تو ہمارا ایک جس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی وہ نیگیٹو کاز بن جاتا ہے، جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو پریفرنس دیتے ہیں، اور بظاہر یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس میں ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک کاز ہے. لیکن جو ٹاپ موسٹ آپ مجھ سے پوچھیں تو ٹاپ موسٹ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہے ہی، لیکن بذات خود جو ایک میاں اور بیوی میں جو میاں کا رول ہے وہ بہت زیادہ، یا تو کہنا چاہیے کہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، بہت اگریسو ہوتا ہے، اور سم ٹائمز وہ جو رول ہوتا ہے، اگر میں آپ کو بہت کھل کے بتاؤں، چونکہ میں آپ سے فون پر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اس اسٹگما کو بالکل اوپنلی بات کرنے، ڈسکشن اس کو ٹیبل پہ لانا ہوگا، ورنہ ہم ان کو ریزالو نہیں کر سکیں گے. اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم ایسے معاشرے میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور میں یہاں کی کیا بات کروں، ہم پاکستان کی بھی بات یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہمیں صرف اپنی بچیوں ہی کے پر نہیں نظر رکھنی ہوتی ہے، ہمیں اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس کمپنی میں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کی راتیں گزرتی ہیں، ان کی دن گزرتے ہیں. بہت زیادہ نمبر 1 ایک تو یہ کہ وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، پھر وہ بہت سے نکلتے ہیں الکوہولکس ہوتے ہیں، پھر وہ پورنوگرافی میں ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیویوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ان کے پیرنٹس ان کی شادی کرتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو ایک اس سے بچانے کے لیے، ایک کانٹرڈکشن سے بچنے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو کہہ نہیں سکتے. ماں باپ بالکل نائیو ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے دن رات شامیں کہاں گزر رہی ہیں. وہ اپنے بچوں کو ایک نیک اور بڑے صالح انسان سمجھ کر اس کی ایک نیک اور بڑی سیدھی سادھی کسی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، اور وہ جب لڑکی اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر بہت سارے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی سبب بنتا ہے پھر آپ کا ٹیمپرامنٹ بہت تیز ہوتا ہے، پھر وہ جو اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ فرسٹریشن بیوی پہ نکلتی ہے. ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں وہ بہو سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دے گی سارا کچھ، ایک جادو کی چھڑی لے کے آ رہی ہے ایک پڑھی لکھی لڑکی، جو ہم نہیں کر سکیں، جو رول پلے ہم اپنا پارٹ نہیں پلے کر سکیں، وہ ایک دوسرے ماں باپ دوسرے گھر سے پرورش کی ہوئی لڑکی وہ آ کے وہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دے گی. اور یہ بالکل سراسر ناانصافی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ اس لیے بولنے کی ضرورت ہے کہ بہت جگہوں پہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہمیں میڈیکل اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور ہمیں اس کے اوپر اس پہ ہمیں ایکنالج کرنا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ کہ لڑکے جو شوہر حضرات ہیں وہ ایک بہت ہی اس سے گزر رہے ہیں، کرائسس سے، ایک پورا کپل جو ہے وہ کرائسس سے گزر رہا ہے. دوسری طرف ہوتا ہے یہ کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں لڑکی کے، وہ بیٹیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اسی میں گزارا کریں، اب تو آپ نے مر کر ہی نکلنا ہے یہاں سے، وہ جو ایک ہمارا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے. اور جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں شوہر کے، وہ اپنے بیٹے کی چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اس چھپانے میں وہ اس سارے الزامات کا بوجھ وہ بچی کے سر پہ جا رہا ہوتا ہے یا اس کے کندھوں پہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں نبھا سکی. سو بہت ساری ڈور کی گرائیں ہیں جو الجھی ہوئی ہیں، اور اگر ہم جب تک ان پہ بات نہیں کریں گے ویسے ہم ان گراہوں کو سلجھا نہیں سکیں گے، اور ہمیں کھولنا ہے. بالکل ٹھیک. اور جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور ناظرین جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو والدین بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہوں گے، خاص طور پہ اگر آپ کے ملنے والوں میں ایسے واقعات گزرے ہیں. میرے اپنے مشاہدے میں بھی ایسی فیملیز موجود ہیں کہ جہاں پر ان بچیوں کے رشتے جو ہے وہ بعد میں طلاق کی صورت میں ختم کر دیے گئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لڑکے جو ہے وہ الکوہل کے عادی تھے، اور وہ شاید سم ہاؤ
رشتہ جب لیا گیا دیا گیا تب کیوں وہ نظر نہیں آ سکا؟ اگر نظر نہیں آ سکا تو ظاہر ہے کسی نے جو ہے وہ کسی کی بچی کا مستقبل تباہ کر دیا. اسی حوالے سے جس پہ سعدیہ خالد صاحبہ نے کہا کہ پیرنٹس سوچتے ہیں کہ وہ لڑکی آئے گی تو میرا بیٹا بھی درست ہو جائے گا, اس چیز کو چھپائے رکھو اور کوئی نہیں, آنے والے کو ہم دیکھ لیں گے. ناظرین, ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس پورے کیس کے اندر والدین کا کتنا رول شامل ہے. آیا ان کی ایگو ہے, آیا ان کی جو ہے وہ اسمارٹنس ہے, یا جو ہے وہ بھولا پن اور بیوقوفی ہے؟ اس حوالے سے ہم جانیں گے. اور دیکھیں ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر میں نے اور آپ نے اس پورے عمل میں تبدیلی نہیں کی اور ہم صرف یہی کہتے رہے کہ رشتے تو آسمان پہ بنتے ہیں, اور اگر اسی پہ اکتفا کیا تو پھر آپ کیوں کسی کے یہاں رشتہ لے کے جاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں گھر پہ انتظار کرتے کہ کوئی آپ کا دروازہ نوک کرے اور آپ کو رشتہ پیش کرے, اگر ہم نے اس کی جو ہے وہ فیس ویلیو پہ جانا ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے. ناظرین, بریک لیں گے. بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا, برامپٹن, مسیساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائز. ناظرین, ویلکم بیک. بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. جیسے ہم نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا, آج کے شو کا پرپس ہے کہ جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کینیڈا میں آباد ہے اور اس کمیونٹی کے اندر جو بڑھتا ہوا ڈیورس کا ریٹ ہے, یا جو ڈپریشن ہے, یا جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو مسائل ہیں, ان کا روٹ کاز کیا ہے, اور کس طرح سے والدین کو خاص طور پہ جب بچوں کی شادی کی باری آتی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سعدیہ صاحبہ, آپ نے 6 میں سے 4 گھروں کی آپ نے مثال دی. آپ نے شروع میں کچھ جو ہے وہ اس کے روٹ کازز بھی بتائے کہ کیا ہیں. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کو پالتے پوستے یہاں پر ہیں, پیدا یہاں ہوا ان کا بیٹا, یا ارلی ایج میں یہاں پر آ گئے, پڑھ لیا, کالج یونیورسٹی ہو گئی, پروفیشن اختیار ہو گیا, اب جب شادی کی باری آئی تو ان کو پاکستان سے لڑکی چاہیے, یا اپنے بچے کی اگر اس کی اپنی کوئی پسند ہے تو اپنے ایگو کے چکر میں اس کو ہونے نہیں دینا ہے. کیا یہ بھی ایک پرابلم ہے, پارٹ آف پرابلم ہے؟ جی بالکل. ویسے آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ایکچولی, اور میں اسی چیز پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہماری آرگنائزیشن اسی پر ہی زیادہ. ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں, ہماری آرگنائزیشن کو 5 سال ہو گئے ہیں, اور ان 5 سالوں میں اگر ہمارے پاس 40 کیسز آئے ہیں تو ان 40 میں سے آلموسٹ 30-35 جو ہیں وہ کیسز ہیں جو پاکستان سے شادیاں ہو کے یہاں آئیں, اور یہاں آنے کے بعد ان کو بالکل ایک مختلف جو ان کو پاکستان میں دکھایا گیا تھا, جو خواب دکھائے جاتے ہیں ہمارا بیٹا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک ہمارے پاس ایک کیس آیا, ان کو کہا گیا تھا کہ ان کا جو لڑکا ہے, ان کا جو بیٹا ہے جو رشتہ گیا تھا, وہ یہاں پر ڈاکٹر ہے اور اس کا اپنا گھر ہے اور وہ اتنا کماتا ہے اور 3 ڈیجٹس میں اس کی سیلری ہے, اور ان کے محلے میں سے کوئی ان کی آنٹی تھی, ان کی خالہ کا یہ بیٹا تھا, فلانا فلانا. دیٹس ہاؤ دیٹ واز میڈ. کیا ہوا, وہ بچی شادی ہوئی, پیرنٹس نے اس سے زیادہ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی, کیونکہ ان کے جو محلے میں ان کی 30 سال پرانی ایک آنٹی تھی, ان کا چونکہ وہ جاننے والا تھا تو انہوں نے ان آنٹی پہ ٹرسٹ کیا. ان آنٹی نے آگے کسی کا کیا تو انہوں نے فردر انویسٹیگیشن کی تو ضرورت محسوس ہی نہیں کی.
وہ لڑکا جس دن پہنچا ہے, جس دن شادی تھی اس دن وہ لڑکا پہنچا, اس دن ہی اس کے گھر والوں نے, لڑکی کے گھر والوں نے دیکھا, اسی دن اس لڑکی نے دیکھا. اینی ہاؤ وہ شادی ہو گئی, شادی ہو کے یہاں آئی جب, تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کا ہسبینڈ نہ تو ڈاکٹر ہے, نہ تو وہ گھر اون کرتا ہے, نہ ہی اس کے 3 ڈیجٹس میں اس کی سیلری ہے, بلکہ وہ ٹرک چلاتا ہے, گھر بھی اس کا کرائے پر ہے, اور وہ خود لڑکی لائر تھی وہاں پر. اور وہ جب یہاں پر آئی تو اس کو یہاں پہ آ کے اس کو نہ اس کو کارڈ, نہ اس کو یہ پتا کہ پی آر کارڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے, نہ اس کو یہ پتا تھا ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے. وہ لڑکے کی پہلے سے کہیں شادی ہوئی تھی اور وہ اس نے چھپایا, وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشر میں آ کے شادی کر کے لے آیا, لیکن وہ اس لڑکی میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, اور اس کے بعد تو ہمارے پاس کیسز کی لائن ہے جس میں ہر طرح کے کیسز ہیں. مگر وہ لڑکی نہ تو وہ پاکستان, وہ پریگننٹ بھی ہو گئی, اب وہ نہ پاکستان جا سکتی ہے کیونکہ اس کا بچہ دنیا میں آئے گا تو باپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ گئی تو اس کو وہ وہاں سے اس کو واپس بلا لیا جائے گا. شی اسٹرگل سو ہارڈ, اور وہ اب یہاں اسٹک ہو گئی ہے, وہ لڑکی اب جا نہیں سکتی. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں, ہم ان بچیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان نہیں جائیں, آپ کے لیے بہتر کینیڈا کی زمین ہے, آپ یہیں پر ہی رہیں کیونکہ آپ کے بچے کو یہاں رائٹ ملے گا, آپ کو بھی رائٹ ملے گا. لیکن obviously اس کے پیرنٹس ہیں پاکستان میں, اس کی بہنیں, ماں باپ سب وہ یہاں پہ لونلی ہے. ماں باپ کا کیا کام ہے, آپ کا سوال کی طرف میں آتی ہوں. ماں باپ کا یہ کام ہے کہ ماں باپ نے جب اپنی بچیوں کو اتنی ایجوکیشن دے دی ہے کہ وہ اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ جب ان کے لیے رشتے طے کریں ان کو بوجھ نہ سمجھیں. شادی سب کچھ نہیں ہے, شادی ایک لائف کا حصہ ضرور ہے, لیکن شادی از ناٹ ایوری تھنگ. وہ لڑکی اگر 19, 20, 25 سال کی بھی ہو گئی ہے, 26 سال کی بھی ہو گئی ہے, تو شادی کرنا آنکھیں بند کر کے کہیں آپ کو نہیں زیب دیتا. یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ لڑکی اگر 25-26 سال کی ہو گئی تو جو رشتہ ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کو شادی کر دیں, آج کل کے زمانے میں خاص طور پر. اور ہوتا کیا ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہیں پاکستان شادی کرنے کے لیے, ان کے ریڈ فلیگز نظر آنے چاہیے. وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کوشچن ماں باپ کو کرنا چاہیے کہ وہ ہماری بچی کو اتنی پاکستان سے یہاں شادی کرنے کیوں آ رہے ہیں. وہاں کیا لڑکیوں کی کمی ہے, وہاں کیا کمیونٹی نہیں ہے جو وہ پاکستان آ کے ایک مطلب شادی کریں گے. لیکن ہمارے پاکستان میں شاید پیرنٹس جو ہیں وہ بچیوں کی جلد از شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے اچھا چلو. اور دیکھیں ویسے میں یہ تو نہیں کہتی, مگر پاکستان میں لوگ مختلف حالات کا شکار ہیں. کچھ ان کو فائنینشل سچویشنز ہیں, کچھ کے مختلف قسم کے ان کا شکار ہیں. ان کو لگتا ہوگا کہ ہماری بچی پاکستان سے باہر چلی جائے گی تو چلو ہماری تو گزر گئی جیسی تیسی, لیکن ہماری بیٹی ایک اچھی جگہ چلی جائے گی اور اس کا فیوچر بن جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بھی اس میں یہاں آتے ہیں پڑھی لکھی لڑکیاں, وہ فیوچر تو کیا ہی وہ اپنا بنا سکیں گی. وہ بیچاری اسی اسٹرگل میں رہ جاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ان میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے ہیں, الکوہولک ہیں, ڈرگ ایڈکٹ ہیں, ان کے 2 دن نہیں آتے, اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اپنی کسی گرل فرینڈ کے پاس سے رہ کے آ رہے ہیں. ان کی تو یا فلاں جگہ ان کی شادی ہوئی تھی, انہوں نے تو شادی, ان کی تو ایک اور بیوی بھی ہے, اور وہ بیوی ہو نہ ہو وہ بیوی جو ہے دوسری والی اس کو رجسٹر کر دیا ہے انہوں نے. دیر آر سو مینی کیسز. اور اس میں ہمیں اپنے جو ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, میں خود بھی ماں ہوں, میں خود بھی, میری بیٹیاں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری بچی کی خواہش کیا ہے, ہماری بیٹی کیا چاہتی ہے, اور اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کریں کہ وہ اپنی زندگی کے لائف پارٹنر کو, اگر آپ نے بھی چوز کیا ہے تو ایٹ لیسٹ یو کین جج ہم کہ کیا آیا وہ شخص جو ہے وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ اس کی زندگی کا لائف پارٹنر بن سکتا ہے. کیونکہ جب ایک لڑکی لائر بن سکتی ہے, ایک ڈاکٹر بن سکتی ہے, تو وائی کینٹ شی ڈیسائڈ فار ہر لائف پارٹنر ہر سیلف. شی کین, شی از پریٹی ایبل ٹو ڈو دیٹ. یو جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ ہر کہ ہاں یہ ایک اچھا فیصلہ کر سکتی ہے. آپ کی تربیت ہے, آپ نے اسے کھڑا کیا ہے, اس قابل کیا ہے, تو یو شوڈ ٹرسٹ یور اون
جو آپ نے تربیت کی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن اب میں آپ کو بریک انٹرپٹ کرتا ہوں، جیسے آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ کے دیکھ رہی ہیں کہ یہ تبدیلی ہمارے یہاں پیرنٹس میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ بچے بچیاں جب یونیورسٹی جا رہے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب تک وہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو وہ اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا مجھے کوئی پسند کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایگو کا ایشو ہے یا جو ہماری ناک کا مسئلہ ہے، جو ہماری عزت کا سوال ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے فور دا بیٹر گڈ؟ دیکھیں ویسٹ ڈائلیوٹ ہو بھی رہا ہے اور کہیں کہیں نہیں بھی ہو رہا ہے. میں کہیں ایسا بھی ہے کہ ہم دیکھیں اگر بچوں کو ہم گائیڈ نہیں کریں گے تو بچے غلط جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، ظاہر پیرنٹس ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، لیکن ہمیں اپنی کمیونیکیشن کا جو راستہ ہے وہ بہت اوپن رکھنا ہوتا ہے اور ان سے کچھ نہ چھپایا کریں، ان کو سب کچھ بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ آپ نے اگر یہ والا راستہ چنا تو کانسیکوینسز یہ ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں. یہ بینگ پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن آپ ان پہ ٹرسٹ کریں کیونکہ وہ بچیاں ہیں، ان کی رائے ہے، ان کی اپنی اوپینین ہے. اور اگر جب آپ ٹرسٹ کریں گے تو ٹرسٹ کریں، وہ کوئی غلط انسان اپنی لائف پارٹنر غلط چوز نہیں کریں گی، وہ کبھی غلط نہیں جائیں گی، مگر وہ آپ کے فیصلے سے میں بھی بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی 19 سال کی لڑکی ہے تو اس نے کوئی غلط ہی انسان چنا ہوگا، نہیں، اس نے بھی کوئی اچھا انسان چوز کرنے کی صلاحیت اس میں بھی ہے. آج کل ہمارا زمانہ چینج ہو رہا ہے، ہمارے پاس بہت ایکسپوئر ہے، ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں جن لڑکیوں کے ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں، آئی فیل سم ٹائمس کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں، اتنی سمجھدار ماشاءاللہ، جو کینیڈا جیسے ملک میں آ کے جب ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا، 4 months پریگننٹ لڑکی جو صرف اس وقت 22 سال کی تھی، اس کو 1 way ٹکٹ دے کے اس کا شوہر اس کو پاکستان بھیج رہا تھا، اور اس نے منتیں سماجتیں کر کے اس نے کہا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے کینیڈا میں اپنا بیبی ڈیلیور کرنا ہے. اور ٹو دس ڈے ویسٹ وہ آج تک اپنے بیبی کی کسٹڈی کے لیے فائٹ کر رہی ہے اور وہ ہمت نہیں ہار رہی، اور اس کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. سم ٹائمز آئی فیل فار ہر کہ میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، میری بیٹی اگر اس کی جگہ ہوتی اور میں پاکستان میں ہوتی تو میں شاید نہ سروائیو کر پاتی، میں مر جاتی. مگر اس کی ماں جو ہے وہ کیسے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ یہاں اکیلی اپنی بچی کو دیکھتی ہے. آئے دن اس کے پاس کبھی لائر کی کال آ رہی ہے، کبھی آج یہ والا موشن فائل کر دیا ہے ہم نے، کبھی ہم نے یہ کر دیا. سو آئی فیل کہ یہ اتنی فائٹر لڑکی ہے اور اس کو کتنا مس جج کیا گیا، اور اس کو ایک اتنے ان میچ رشتے میں اس کو باندھ دیا گیا. اور جنہوں نے اس کو وہ کھانا کھانے کے لیے پریگننسی میں اس کو اگر پیزا کا ایک سلائس چاہیے ہوتا تو اس کو ایک سلائس نہیں دیتے تھے کہ آپ خود بنائیں اور کھائیں، یہ اتنے نخرے ہم نہیں اٹھاتے. سو دس از آور مائنڈ سیٹ. بالکل ٹھیک سعدیہ صاحبہ، ہمارے پاس ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور یہ ٹاپکس سینسیٹیو بھی ہیں اور توجہ بھی مانگتے ہیں اور ٹائم بھی مانگتے ہیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. اور جو حقائق ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرنا نہیں ہے، لیکن حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں سعدیہ صاحبہ وہ ماں باپ کہ جنہوں نے جان بوجھ کے، جن کو پتہ ہے کہ ان کے بچے میں کیا عیب ہے، کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، اپنی جو ہے وہ بلا وجہ کی عزت بچانے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کی بچی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے گناہگار ہیں. 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب ایک چیز ان کے پاس عیاں تھی تو انہوں نے کیوں کسی اور کی بیٹی کی زندگی ضائع کی اور ضائع ہونے دی، اور اس پہ آج بھی شاید وہ نادم نہیں ہوتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ناظرین، اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. خدا را اپنے ایگو کو اپنے آگے مت آنے دیں. آج بھی اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ارینج میرجز آج بھی کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی بچی کی عمر نکل رہی ہے، جیسا تیسا جو بھی رشتہ آ رہا ہے آنکھ بند کریں اور جلدی سے شادی کر دیں. خدا را ایسا کام نہ کریں.
بچی کی رائے بھی لیں, سوال بھی کریں, معاملات کو پرکھیں بھی, تھوڑا ٹائم لیں. جیسے سعدیہ صاحبہ نے ریڈ فلیگ کے حوالے سے بات کی, یہ معاملات مردوں کی طرف سے بھی ہیں, خواتین کی طرف سے بھی ہیں, اور وہ پیرنٹس جن کے بچے یہاں پلے بڑے اور وہ پاکستان سے لڑکیاں لے کے آتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے خاندان میں اچھی بچیاں ہیں, ضرور وہ سلسلہ بھی جاری رکھیں, لیکن کسی کو وکٹم نہ بنائیں. کل کو آپ نے بھی جواب دینا ہے, آپ کے بچے نے بھی جواب دینا ہے. بہتر ہوگا ایسی شادیاں نہ کریں کہ جس کا انجام جو ہے وہ آپ کو پتہ تھا کہ رائٹنگ آن دا وال ہے, کہ ایک دن آئے گا اور یہ رشتہ نبھنا نہیں ہے اور یہ ڈیورس ہوگی, آپ کا بچہ بھی تباہ اور کسی کی بچی بھی تباہ. ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ان بچے بچیوں کے بڑے تھے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے یہ فیصلے کیے, اور اگر انجانے میں یہ فیصلے ہوئے, اللہ کی مرضی, ایسے میں ڈیورس کا جو ہمارا اسٹگما ہے, بعض اوقات جیسے سعدیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ ڈیورس ہی اس کا مداوع ہے, اس کا علاج ہے, اس مشکل سے اس بچی یا اس بچے کا چھٹکارا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے. 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star Realty.